अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ आबरू के एक नए एपिसोड के साथ। तो आप लोगों से कुछ बात करती चलूँ। देखें, आप लोग थोड़ा सब्र किया करें। मुझे एपिसोड लिखने में 1 दिन का टाइम तो लगता ही है और फिर वीडियो एडिटिंग, उसका वॉइस ओवर ये सब करने में भी मुझे लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। उसके अलावा वीडियो सेव होने में 7 घंटे लगते हैं। आधे घंटे की वीडियो होती है जिसे सेव होने में 7 घंटे लगते हैं। तो मेरा मोबाइल बिल्कुल बॉन्ड हो जाता है। तो इस तरह से जो है ना, मैं पूरी कोशिश करने के बावजूद भी कम से कम मुझे एक वीडियो को लिखने और बनाने में, पूरे वॉइस ओवर करने के साथ-साथ इसको जो है मुझे 12 से 13 घंटे तो लग जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्र किया करें, ठीक है? तो चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। इरम, आपकी वालिदा इस दुनिया से जा चुकी हैं और आपको ये सच कबूल करना होगा। अम्मी मुझे छोड़कर चली गईं, वो मुझे कैसे छोड़कर जा सकती हैं? आप हौसला कीजिए, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। ताबिश उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। इरम उसके सीने से लगकर सहारों कतार रोने लगी। ताबिश ने उसे चुप नहीं करवाया ताकि इरम के दिल का बोझ कम हो जाए। रो रो कर जब इरम का दिल हल्का हुआ तो उसे ख्याल आया, फिर यकदम पीछे हटी। माफ कीजिएगा, मैं जज्बाती हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। आपकी सिस्टर आपके लिए काफी परेशान है, आप उनसे मिल लें। जी। दोनों हॉस्पिटल के रूम से बाहर आए। मैमूना इरम को देखकर बहुत खुश हुई। इरम, मेरी गुड़िया, तुम ठीक हो गई? मैमूना इरम से गले लगकर बोली। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज है। ताबिश की नज़र बार बार इरम की जानिब जा रही थी, जो इरम ने भी महसूस की थी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि ताबिश उसे क्यों देख रहा है। मैमूना खुशी खुशी इरम को घर ले आई। इरम ठीक हो चुकी थी, इसलिए मैमूना बहुत खुश थी। आबरू, आज संडे है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हुए जावियार ने बहुत प्यार से कहा। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों ऐसी जिद्दी अड़ियल होती जा रही हो? अच्छा चलो, मैमूना भाभी के घर चलते हैं। वहां तो जाओगी ना? नहीं, मैंने एक बार कह दिया, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। आबरू, ऐसा कब तक चलेगा? तुमने मुझे इतनी सजा तो दे दी है, अब क्या जान लेना चाहती हो? जान लेना नहीं, जान छुड़ाना चाहती हूँ तुमसे। जब तक तुम मुझे तलाक नहीं दे देते, ऐसा ही चलेगा। इस बात को अच्छी तरह से जान लो, जावियार आलम। तलाक नहीं दूंगा, एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, ये जिद छोड़ दो। ठीक है, तो अंजाम के लिए तैयार रहना। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम कुछ उल्टा सीधा करने की तो नहीं सोच रही? कहीं तुम खुद को कोई नुकसान तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। जो भी करूंगी तुम्हें वक्त आने पर पता लग जाएगा। 3 महीने गुजर चुके थे। आबरू और जावियार के रिश्ते में कोई तब्दीली नहीं आई थी। हालांकि जावियार आबरू की बहुत केयर करता था, लेकिन आबरू का बगावत उरूज पर था। वो किसी सूरत जावियार के साथ रहना नहीं चाहती थी। जब भी जावियार उससे बात करने की कोशिश करता तो वो तलाक का मुतालबा शुरू कर देती। इसलिए जावियार ने अब उससे बात करना छोड़ दी थी। दोनों के बीच एक फॉर्मल सा रिश्ता कायम होकर रह गया था। अगर कोई ज़रूरी बात हो, जब ही वो एक दूसरे से बातें करते, वरना
دونوں اپنے کمرے میں الگ الگ رہتے تھے۔ میمونہ ارم کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی۔ ارم کبھی میمونہ کے ساتھ رہتی تو کبھی آبرو کے پاس آ کر رک جایا کرتی تھی، جس سے آبرو کا دل بھی بہل جایا کرتا تھا۔ زاویار کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ زاویار آفس میں بیٹھا کام میں مصروف تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، زاویار ہیئر۔ زاویار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً آپ نے میری آواز کو پہچان لیا ہوگا۔ ملک تو، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ ارے ارے، حوصلہ رکھیے زاویار صاحب۔ آپ نے میری ڈیل کے بارے میں کیا سوچا؟ بھاڑ میں گئی تیری ڈیل۔ ایک بار کہہ دیا تھا نہیں کرنا تیرے ساتھ کوئی 2 نمبر کام، پھر کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ پیچھے تو ہم آپ کے پڑ چکے ہیں زاویار صاحب، اور ایسے پڑے ہیں کہ اب آپ بھی ہم سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ملک، میں تیری دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ شاید تو میری پاور کو بھول رہا ہے۔ ارے، آپ کی پاور کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ لیکن زاویار صاحب، آپ کو پہلے قابو کرنا ذرا مشکل تھا، لیکن جادوگر کی جان کس طوطے میں اٹکی ہے، ہم نے سب پتہ کروا لیا ہے۔ ملک کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آبرو، وہی ہے نا جادوگر کی طوطی۔ اب کیا کرے گا جادوگر؟ ملک، تو کمینہ ہے، میں جانتا تھا، لیکن تو اتنا کمینہ ہے یہ میں نہیں جانتا تھا۔ تمیز سے بات کرو ورنہ۔ آبرو کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، زاویار پریشان ہو کر بولا، ماتھے سے پسینہ بہنے لگا۔ ہیلو، ہیلو، زاویار زور سے چلایا کیونکہ ملک نے فون بند کر دیا تھا۔ زاویار لڑکھڑاتا ہوا فون رکھ کر آفس سے نکل کر تیزی سے بھاگا۔ سر، سر، آر یو اوکے؟ مینیجر پیچھے سے آواز دیا، لیکن زاویار کو کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کے کان میں تو ملک کے کہے گئے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور 200 کی اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے کسی طرح بھی آبرو کو بچانا تھا۔ وہ اتنی تیز گاڑی چلا رہا تھا کہ اس سے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور جا کر پیڑ پر ٹکرائی۔ اسٹیئرنگ پر اس کا سر ٹکرایا، ماتھے اور ناک سے تیزی سے خون بہنے لگا۔ گاڑی اس قابل نہ تھی کہ وہ چلتی۔ وہ گاڑی سے نکلا، لوگوں کے ہجوم نے اسے گھیر لیا تھا۔ سب اسے ہاسپٹل چلنے کا کہہ رہے تھے، لیکن وہ کسی کی نہ سنا۔ اسے تو بس جلد از جلد آبرو کے پاس پہنچنا تھا۔ وہ پیدل ہی روڈ پر دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے اس کے پیر لہو لہان ہو چکے تھے۔ اس کی حالت دیکھنے کے قابل نہ تھی، لیکن اس سے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ دوڑتے دوڑتے گر جاتا، پھر اٹھتا، پھر دوڑتا۔ اس طرح وہ گھر پہنچا۔ گارڈز زاویار کی حالت دیکھ کر پریشان ہوا۔ وہ زاویار کو سنبھالنا چاہتا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ وہ اسی حالت میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ آبرو، اس نے زور سے چلایا۔ رخسانہ بی بی زاویار کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی آئیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا صاحب جی؟ رخسانہ بی بی زاویار کو خون میں لت پت دیکھ کر پریشان ہوئی۔ رخسانہ بی بی، آبرو کہاں ہے؟ دلہن بیگم اپنے کمرے میں ہے صاحب جی، آپ بیٹھ جائیں، میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں۔ زاویار نفی کا اشارہ کرتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا ہوا آبرو کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں آبرو بیڈ پر لیٹی ناول پڑھ رہی تھی۔ آبرو پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس نے آبرو کا نام پکارا۔ یہ کیا ہو گیا؟ آبرو فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ زاویار نے یک دم
آبرو کو اپنے سینے سے لگایا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں، تمہاری یہ حالت کیسی ہوئی؟ آبرو اس سے سوال کر رہی تھی جبکہ زاویار کے حواس زائل ہوئے تھے۔ وہ زمین پر گرنے ہی لگا تھا لیکن آبرو نے اسے تھام لیا۔ رخسانہ بی بی جلدی آئیں، آبرو نے بلند آواز سے کہا۔ رخسانہ بی بی بھاگ کر آئیں۔ دونوں نے مل کر زاویار کو بیڈ پر لٹایا۔ پھر آبرو نے ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر نے زاویار کی پٹی وغیرہ کی۔ ڈاکٹر صاحب جی ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ رخسانہ بی بی روتی ہوئی بولی۔ دیکھیں اللہ کا شکر ہے انہیں کوئی گہری اندرونی چوٹ نہیں آئی ہے، لیکن فی الحال انہیں 2 سے 3 دن بیڈ ریسٹ پر ہی رکھا جائے اور ان کی میڈیسن ٹائم ٹو ٹائم دینا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر جا چکا تھا۔ رخسانہ بی بی نے دوائی اور پریکپشن آبرو کو تھما کر کمرے سے چلی گئیں، جبکہ آبرو اب تک سمجھنے سے قاصر تھی کہ زاویار اس کنڈیشن میں اس طرح بھاگتے ہوئے اسے کیوں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ رمشا آج مجھے کلاس نہیں لینی، کینٹین چلو۔ ارم کالج کے کلاس میں بیٹھی تھی۔ کیوں نہیں لینی کلاس؟ خیریت ہے؟ ارے تم چلو تو صحیح۔ اوکے بابا چلتی ہوں، صبر۔ دونوں کینٹین میں آ کر بیٹھ گئیں۔ کیا کھاؤ گی؟ ارم نے سوال کیا۔ چاٹ منگوا لو۔ ٹھیک ہے۔ سنو بیٹا، 2 چاٹ تیز مرچوں والی اور ذرا جلدی لے کر آنا۔ ارم نے کینٹین کے چاٹ والے کے بیٹے سے کہا۔ جی باجی۔ ہاں جی، تو میڈم کا کلاس لینے کا موڈ کیوں نہیں تھا؟ رمشا نے آئی برو چڑھائی۔ ہاں 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 یار، ایسی مشکوک نظروں سے تو نہ دیکھو۔ نہیں، میں نے نوٹس کیا ہے کچھ دنوں سے تم مجھے بدلی بدلی نظر آ رہی ہو۔ رمشا، وہ ایکچولی مجھے کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ ہاں کہو۔ میں کچھ دنوں سے ایک عجیب سے کشمکش میں ہوں اور تم سے مجھے مشورہ چاہیے۔ بولو ارم، کیا بات ہے؟ رمشا، وہ شاید مجھے محبت ہو گئی ہے، ارم نے جلدی سے کہہ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ او ہو، کیا بات ہے! تو کون ہے وہ خوش نصیب جس کے عشق میں ہماری شہزادی گری ہیں؟ وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ اچھا، تو آپ کو آپ کے سپنوں کا شہزادہ مل ہی گیا؟ تو تم نے اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی؟ ارے کہاں، یہی تو مسئلہ ہے، میں اس سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتی۔ لو جی، وہ بھلا کیوں؟ باجی آپ کی چاٹ۔ ہاں رکھو، ارم نے کہا۔ یار وہ میں نے میمونہ آپی سے پوچھا تھا تو مجھے پتا چلا وہ ڈاکٹر کراچی میں رہتا ہے۔ کیا تمہیں کراچی کے ڈاکٹر سے محبت ہوئی ہے؟ یار بات یہ ہے کہ جب میری طبیعت خراب ہوئی تھی تو ڈاکٹر تابش اسپیشلی میرے لیے اسلام آباد آئے تھے اور ان کی وجہ سے ہی میں ٹھیک ہوئی۔ جب امی کی طبیعت خراب تھی، جب بھی انہوں نے ہی میرا علاج کیا تھا اور مجھے بہت حوصلہ دیا تھا۔ پھر میں ان کے سینے سے لگ کر روئی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ میرا کوئی اپنا ہے، وہ مجھے پرایا نہیں لگ رہا تھا۔ او ہو، تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے؟ رمشا نے شرارت سے کہا۔ یار مذاق چھوڑو اور یہ بتاؤ اب میں کیا کروں؟ ان سے کیسے رابطہ کروں؟ یار یہ تو کافی مشکل ہے، لیکن ایک راستہ ہے۔ وہ کیا؟ ارم نے تجسس سے پوچھا۔ تم ڈاکٹر زبیر سے ان کا نمبر لے لو۔ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، لیکن میں انہیں کیا کہوں گی؟
مجھے نمبر کیوں چاہیے؟ یار کوئی بھی بہانہ کر دینا، طبیعت وغیرہ کسی بھی چیز کا۔ چلو یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ آبرو، آبرو! راویہ نیند میں اسے پکار رہا تھا۔ آبرو تم ٹھیک تو ہو نا؟ ڈرنا نہیں آبرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ نیند میں دوائی کے نشے میں مسلسل بولا جا رہا تھا۔ آبرو وہیں صوفے پر بیٹھی اس کی بے چینی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آبرو کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اتنی سخت دل ہوگی زاویار نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آبرو صوفے پر بیٹھ کر یوں ہی رات گزار دی۔ صبح کے 10 بجے زاویار نیند سے بیدار ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ آبرو اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ میری چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں تو کچھ نہیں ہوا نا؟ تم تو ٹھیک ہو نا؟ زاویار تڑپ کر بولا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ میں رخسانہ بی بی سے کہہ کر تمہارے لیے سوپ بنواتی ہوں۔ زاویار نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب ملک نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا۔ وہ میرے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن مجھے محتاط رہنا ہوگا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھے آبرو کا پورا دھیان رکھنا ہوگا۔ زاویار آبرو کے جانے کے بعد خود سے باتیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں رضیہ بیگم اور شفیع صاحب زاویار سے ملنے آئے۔ زاویار نے ایک گاڑی اور ڈرائیور ان کے لیے پہلے ہی ان کے بنگلے کے ساتھ رکھوا دیا تھا، تاکہ انہیں کہیں جانے میں پریشانی نہ ہو۔ آبرو نے انہیں فون کر کے بتایا تھا زاویار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہ لوگ پریشان ہوئے اور ملنے چلے آئے۔ 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میمونہ، اصغر اور ارم بھی زاویار سے ملنے آ گئے۔ سب اسی کمرے میں بیٹھے تھے جہاں زاویار موجود تھا۔ کیا یار، تجھ سے یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا؟ اصغر نے پوچھا۔ میں جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے 200 کی اسپیڈ سے گاڑی چلائی اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ زاویار نے سرسری سی بات بتائی۔ 200 کی اسپیڈ سے؟ تجھے گاڑی چلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو؟ اصغر کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ہوا تو نہیں نا؟ پھر کیوں چوزے جیسا منہ بنا رہا ہے؟ لیکن بیٹا، اصغر ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، تمہیں اتنی زیادہ تیز رفتار میں گاڑی نہیں چلانی چاہیے تھی، شفیع صاحب نے کہا۔ بابا، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آبرو نے بلا وجہ ہی بتا کر سب کو پریشان کر دیا ہے۔ کہاں ٹھیک ہو بیٹا؟ ایک دن میں دیکھو چہرہ کتنا بالکل اتر گیا ہے، رضیہ بیگم نے فوراً کہا۔ زاویار بھائی، آپ اپنا نہ صحیح، کم از کم میری دوست کا ہی خیال کر کے اپنا خیال رکھا کریں، ورنہ اس کا کیا ہوگا؟ میمونہ نے اپنی بات رکھی۔ اسی کا تو خیال تھا جو اس حال میں پہنچا۔ زاویار نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ تمہیں بھی کچھ کہنا ہے؟ زاویار ارم سے مخاطب ہوا۔ ارم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، سب کہہ رہے تھے نا، تو میں نے سوچا شاید تمہیں بھی کچھ کہنا ہو۔ زاویار ہنستے ہوئے بولا، تو وہاں موجود سب لوگ بھی ہنسنے لگے۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹے۔ تمہارا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا؟ اور تم مجھے کیوں پوچھ رہے تھے میں ٹھیک ہوں یا نہیں؟ سب کے جانے کے بعد آبرو نے زاویار سے سوال کیا جو کل سے اس کے جواب کے انتظار میں تھی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ زاویار بتاؤ کیا بات ہے؟ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ آبرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم اپنے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤ، مرو ایسے ہی۔
یہ کہہ کر آبرو دروازہ پٹک کر چلی گئی۔ آبرو کے الفاظ نے زاویار کو ایسا چوٹ دیا تھا جو اس کے جسموں پر لگے زخموں سے بھی زیادہ درد دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے تھے، لیکن وہ رو نہیں رہا تھا، بس آنسو خود بہہ رہے تھے۔ اسے کم از کم آبرو سے ایسی بے رخی کی توقع تو نہ تھی، لیکن آبرو کو تو اس کے جینے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کیا وہ اتنا برا انسان تھا؟ کیا وہ محبت کے قابل نہیں ہے؟ کیا اس کا محبت پر کوئی حق نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ کیوں جی رہا ہے اور کس کے لیے جی رہا ہے؟ یہ ساری باتیں زاویار سوچ کر وہ آج پھر سے ٹوٹا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ آبرو کو کم از کم اس کے جینے مرنے سے کی پرواہ تو ہوگی، لیکن آج اس کا یہ بھرم بھی ٹوٹ چکا تھا۔ میمونہ ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی کہ اسے شدید چکر آیا اور وہ گش کھا کر وہیں بستر پر گری۔ میمونہ، کیا ہوا؟ اصغر ہڑبڑا کر اٹھا۔ وہ اس کے گال تھپ تپاتے ہوئے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو میمونہ کو ہوش آیا۔ کیا ہوا میمونہ تمہیں؟ اصغر اسے اپنی باہوں میں لیے بولا۔ پتہ نہیں، کچھ دنوں سے مجھے چکر آ رہے ہیں اور کمزوری بھی محسوس ہو رہی ہے۔ تم بالکل اپنا خیال نہیں رکھتی اور ہر وقت کاموں میں الجھی رہتی ہو۔ ابھی تم ریسٹ کرو۔ اصغر، مجھے ناشتہ بنانا ہے۔ ناشتہ میں بنا لوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس آرام کرو، اصغر نے ذرا سختی سے کہا۔ تو میمونہ چپ کر لیٹ گئی۔ اصغر بھائی، ناشتہ آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ ارم کچن میں آئی تو اصغر ناشتہ بنا رہا تھا۔ میمونہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے میں نے اسے آرام کرنے کے لیے بولا ہے۔ آپ ہٹیں، ناشتہ میں بناتی ہوں۔ نہیں بیٹا، تمہیں کالج کے لیے لیٹ ہو جائے گا، تم جا کر تیار ہو۔ لیکن اصغر بھائی، ارم، جاؤ کالج کے لیے تیار ہو۔ ارم اسباب میں سر ہلا کر چلی گئی۔ رخسانہ بی بی، مجھے جلدی ناشتہ دے دیں۔ زاویار آفس کے لیے تیار ہو کر آیا۔ صاحب جی، ڈاکٹر نے کہا تھا 2-3 دن تک آپ کو لازمی آرام کرنا ہے، ورنہ آپ کی طبیعت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ رخسانہ بی بی پریشان ہو کر بولی۔ میرے جینے مرنے سے جب کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو کیا فائدہ ہے مجھے اپنا خیال رکھنے کا؟ آپ مجھے ناشتہ دیں، ورنہ میں ایسے ہی جا رہا ہوں۔ رک جائیں، میں دیتی ہوں ناشتہ، بھوکے پیٹ نہ جائیں۔ زاویار اسباب میں سر ہلا کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد زاویار آفس جا چکا تھا، جبکہ آبرو ابھی تک سو رہی تھی۔ اصغر، تم بہو کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اسے کمزوری سے چکر آ رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، ہمیں اس بات کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے۔ اشرف صاحب ناشتے کی ٹیبل پر بولے۔ جی بابا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ نہیں بابا، میں ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بیٹا، کسی بھی بیماری کو بڑھاوا دینا اچھی بات نہیں ہوتی، تم ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ۔ جی بابا۔ اشرف صاحب کے اصرار پر اب میمونہ کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ رخسانہ بی بی، ناشتہ لگا دیں، آبرو لاؤنج میں آ کر بولی۔ اٹھ گئی مہارانی صاحبہ، میرے صاحب جی کا ایسا حال ہے، مگر مجال ہے جو اس کے چہرے پر شکن تک آیا ہو۔ رخسانہ بی بی چڑھ کر سرگوشی کے انداز میں بولی۔ رخسانہ بی بی، کیا ہوا؟ کہاں ہیں آپ؟ جواب کیوں نہیں دے رہی ہیں؟
आबरू ने बुलंद आवाज से कहा। बस लाई दुल्हन बेगम। अच्छा, कुछ देर में जावियार को उठाकर उन्हें भी नाश्ता उनके कमरे में दे दीजिएगा। साहब जी तो ऑफिस जा चुके हैं। क्या? लेकिन क्यों? डॉक्टर ने कहा था अभी उन्हें रेस्ट करना है। जी मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और चले गए। बहुत परेशान भी लग रहे थे। आखिर जावियार करना क्या चाहता है और वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? मेरी छठी हिस्स कह रही है वो यकीनन कोई बात छुपा रहा है, लेकिन क्या? मैं कैसे पता लगाऊं? दुल्हन बेगम, आपका नाश्ता। आबरू अभी ये सब सोच ही रही थी कि रुखसाना बीबी नाश्ता लेकर आ गईं। ठीक है, रख दें। खाने में क्या बनाना है? रुखसाना बीबी ने सवाल किया। आपको जो समझ आए पका लें। कोफ्ते बना लूं? रुखसाना बीबी ने मजीद कहा। रुखसाना बीबी, मैंने कहा ना, जो समझ में आए बना लें। फिर बार बार क्यों पूछ रही हैं? आबरू चिल्ला कर बोली। जी दुल्हन बेगम। रुखसाना बीबी खामोशी से किचन में आ गई। मुबारक हो, आपकी मिसेस उम्मीद से हैं। उम्मीद से हैं? क्या मतलब? कैसी उम्मीद से हैं? असगर ने काफी हैरान कुन अंदाज में पूछा। असगर क्या हो गया है? मैमूना ने उसे कूहनी मारी। हाँ हाँ हाँ, मेरा मतलब है आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर हंसते हुए बोली। क्या? वाकई? जी जी असगर साहब। ओह डॉक्टर, आप नहीं जानती, आपने मुझे कितनी बड़ी खबर सुनाई है। असगर पुरजोश अंदाज में बोला। मैमूना मेरी जान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैमूना असगर की हरकतें देखकर शर्मा रही थी। असगर ने पूरे हॉस्पिटल में कोहराम मचा रखा था। मैं पापा बनने वाला हूँ, ये बोल बोल कर वो झूम रहा था, जबकि हॉस्पिटल के सब लोग उसे देखकर हंस रहे थे। असगर खुदा के लिए चुप हो जाएं, क्यों तमाशा बना रहे हैं? मैमूना दांत पीसती हुई बोली। मैमूना, आज मैं इतना खुश हूं कि मेरा दिल चाह रहा है हर एक को पकड़ कर बताऊं। वो तो दिख रहा है असगर, वैसे भी आपने अपने शोर से पूरे हॉस्पिटल को तो बता ही दिया है। अरे मेरी जान, इतना परेशान ना हो। बस ये सोचो कि अभी नन्ही सी गुड़िया हमारी जिंदगी में आएगी। मैं उसके लिए प्यारे प्यारे फ्रॉक्स लेकर आऊंगा। मुझे तो बेटा चाहिए। मैमुना इतरा कर बोली। नहीं ना जानू, पहले बेटी, फिर बेटे के लिए हम दोबारा ट्राई करेंगे। असगर, कितने बुरे हैं आप। मैमुना शर्म से पैरों के नाखूनों तक सुर्ख हुई। उफ, तुम्हारी ये अदाएं। असकर कुर्बान हो जाए इन जालिम अदाओं पर जो मुझे घायल करती है। अच्छा ना, बस भी करें, अब घर चलें। मैमुना अपने शर्म को छुपाने की एक नाकाम कोशिश की। क्यों नहीं मेरी हमनशीन, आपका हुक्म सर आंखों पर। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। तो आप लोगों को मेरी ये एपिसोड कैसी लगी, अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और अपना एक कमेंट लाजमी किया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।